अस्सलामु अलैकुम Disconnected. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सब साहिबीन 3 मरतबा दूध शरीफ दरबार मुक़द्दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़राने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व साम व सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलून वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल जो उन्वान हमारा और आपको गुफ्तगू में हमारी जो कल चल रहा था, वो उन्वान जो हमारे लिए, बच्चों के लिए और बच्चों की माँओं के लिए हमने कुछ बातें कही थी। याद रख लिए कि पूरे किताबें हम अगर मुताला करते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को जैसी तरबियत देते हैं और जैसा उनसे गुफ्तगू करते हैं, जैसा उनके साथ रहते हैं, उनकी औलाद यकीनन उन्हीं से वो चीज़ें सीखती है और उस पर अपनी ज़िंदगी को ढाल लेती है। अज़ीज़ान मोहतरम व नाज़रीन किराम, कल मैंने आपसे कहा था, वहीं आज बच्चों से एक बात कहूँगा कि बेटे, ये उस वक्त तक आपको हासिल नहीं होंगे अदब ना करें। आज मुश्किल ये हो गई है कि माँ बाप का अदब औलाद भूल गई है और ये समझती नहीं कि माँ बाप को हमको गुफ्तगू कैसे करना है, माँ बाप के साथ हमको अपने ताल्लुकात कैसे रखना है, माँ बाप के सामने हमको कैसे खड़े होना है। हम अगर तारीख़ उठा के देखते हैं तो आपको ऐसे कई वाक़यात मिलेंगे जो माँ की फर्माबरदारी से औलाद आसमानों को छू लिया है और अल्लाह ने उनके मुकाम और मर्तबे को इतना बढ़ा दिया कि आज उनके नामों से किताबें भरी पड़ी है। इसलिए मेरे अजीज़ बच्चों, आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि माएँ जब तरबियत करती है तो आप उनके मारने पर या उनके डांटने पर या उनके कुछ कहने पर अपने दीदे मिलाकर गुफ्तगू ना करें और अपने ज़बान से उनके बारे में कुछ ना कहें और अपने इशारे किनारे में भी उनके बारे में कुछ ऐसा अमल ना करे कि अल्लाह को नापसंद आ जाए। इसलिए आप सबसे बड़ी बात यह है कि आज माँ बाप का एहतराम सीख लो। आप जिस दिन आप माँ बाप का एहतराम सीख लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की आप लोगों को खूब तरक्की अता फरमाएगा और खूब दिनों दुनिया की दौलतों से नवाजेगा। आपको मालूम है, मेरे आका ने हमको अपने माँ बाप का साथ सलूक सिखाया और अपने बहन के साथ कैसे रहना बताया, अपने अजीज़ व क़रीब के साथ रहना मेरे आका ने हमको समझाया। और आज हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों को तरबियत के नाम पर कोशिश ही नहीं करते कि बच्चों को कुछ नसीहत करें। याद रखिए, हज़रत पिराने पीर का वाक़या हम कई बार सुनते हैं और कई बार हमारे सामने पिराने पीर के वाक़े को आप सभी बचपने से सुनते होंगे और नौजवान बच्चे भी सुने होंगे और मौजूदा हालात में भी बच्चे सुने होंगे कि पिराने पीर को अम्मी जान ने नसीहत की। क्या नसीहत की? नसीहत ये की कि बेटे कभी झूठ नहीं बोलना। आपने उस नसीहत को चोरों के सामने रखी। चोरों ने कहा कि भाई तुम ये बात क्यों कहा हमसे? तो कहा मेरी अम्मी जान ने फरमा दिया कभी झूठ नहीं बोलना। अगर मैं कोई बात गलत कह देता तो आपको झूठ हो जाती थी, इसलिए मैंने अपनी सच का इजहार कर दिया। जब ये बात उन चोरों के सामने कही गई, वो चोरों के जो सरदार था वो थर्रा गया
اور گھبرا گیا اور چیخ کر کہا، اے عبد القادر، تمہارا مقام اور مرتبہ تو بہت بڑا ہے، اور آج ہمارے سامنے ہمارے کو آپ نے ہمارے مولا سے ملا دیا، اور ہمارے کو یہ احساس دلا دیا کہ آپ نے اپنی امی جان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا، اور آج ہم چوری کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں۔ کہا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہاتھ بڑھائیے۔ آپ ہاتھ بڑھائے تو سردار نے آ کر کہا کہ آج میں آپ ہی کے ہاتھ پہ عہد کر رہا ہوں، آج سے میں کوئی چوری نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے، ماں باپ نے بچے کو چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے بچانے کی بات کہی، اور جب ماں باپ نے اس بچے کو نصیحت کیا تو اس بچے نے وہ عمل کیا، اور وہ سے ایک چوروں کے، ڈاکوں کا جو سلسلہ تھا وہ پوروں کے پوروں نے آپ کے ہاتھ پر عہد کر لیا اور طے کر لیا کہ آئندہ سے ہم کسی کو نہیں لوٹیں گے، کسی کے اوپر ڈاکہ نہیں ماریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو پہلے اپنی اولاد کو بھی یہ پہلے بتانا ہے کہ ادب کیا ہے، اور پھر اولاد جب ماں باپ کا چاہتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کم عمری میں میرے سرکار کے جہاں دائی حلیمہ کے پاس آپ کو رہنا پڑا، اور دائی حلیمہ کون تھی؟ آپ کو دودھ پلانے والی، لیکن ماں کا مرتبہ ہوتا ہے اس کا، ماں کا مقام ہوتا ہے اس کا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائی کے لیے بھی کبھی کوئی پریشانی کی بات ہونے نہیں دی، کبھی کوئی ان کو تکلیف، بلکہ آپ کو معلوم آپ کے دوست شریک بھائی تھے، آپ کا دوست شریک بھائی کا نام تھا، آپ کے ساتھ وہ دوست شریک بھائی بھی کہیں باہر چلے جاتے، شام کے وقت آتے تو آپ یہ پوچھیں امی جان سے، امی جان یہ تو بتائیے میرا دودھ شریک بھائی جو دن تمام جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کہا بیٹے وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، بکریاں ہم کو چرانے جاتے ہیں اور چرا کے آتے ہیں۔ کہا کہ اچھا، تو پھر آپ مجھے کیوں نہیں کہہ رہی ہیں؟ کہا کہ تم کو کیسے کہوں گی میں، آپ کو کیسے کہہ سکتی ہوں میں؟ کہا نہیں، یہ آپ غلط کیے۔ چنانچہ ایک شاعر نے، سید شہید نے اس پہ قصیدہ لکھا تھا، اس کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، بکریاں تیری چراؤں گا میں، روٹیاں مفت نہ کھاؤں گا میں۔ اماں جان آپ یہ ڈال دیجئے کہ میں میرے بھائی کو محنت کراؤں گا اور میں بیٹھ کے روٹی کھاؤں، ایسا ناممکن ہے امی جان۔ جب بھائی بکریاں چرانے جاتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ اور یہ ماں کے بات آپ کو ماں نے نصیحت کی، آپ نے دائی حلیمہ نے کہا کہ آپ نہ جائیے، آپ نے کہا کہ اماں جان اس کی اجازت دیجئے، چاہے تو میرے آقا ویسے ہی جا سکتے تھے، لیکن میرے آنے والے لوگوں کو بھی بتا دیا، دیکھو میرے کو جو دودھ پلائی ہے میں اس کا یہ احترام کرتا ہوں کہ اس سے اجازت دیے بغیر میں نہیں جاتا۔ اے میرے امتیوں، تم بھی اپنی ماؤں کی اجازت لے کے باہر نکلنا، اپنی ماؤں کے مطابق عمل کرنا۔ اگر تم ایسے کریں گے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی بھی ہو جائے گا اور میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کتنا پیارا سبق ہمارے کو سرکار نے دیا ہے، اور پھر ہمارے کو بتایا میرے آقا نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے عزیز و قریب کے ساتھ رہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے دائی حلیمہ، جب آپ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی تھی، پورے مکہ مکرمہ میں آپ کے ڈنکے بج رہے تھے، مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد وہاں بھی نورانی ماحول پیدا ہو گیا تھا، مکے میں بھی آپ کا نورانی ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ کیا ہوا، دائی حلیمہ تشریف لائی ایک وقت اپنے دودھ شریک بیٹے سے ملنے کے لیے، سگی ماں نہیں تھے، لیکن میرے آقا اپنے کندھے پہ جو اوڑھنی رکھتے تھے اس اوڑھنی کو نکال کر
نیچے بچھا دیا اور بچھا کر اپنی امی جان کو، دائی حلیمہ کو اس چادر پہ بٹھایا اور خود میرے آقا نیچے بیٹھ گئے. کہا کہ میری امی جان آپ اوپر بیٹھیے، میں زمین پہ بیٹھتا ہوں. کہا نہیں آپ اوپر بیٹھیے. کہا آپ نے اور میں یہ کیسے احسان اپنا بھول سکتا ہوں. چنانچہ آپ نے اور مجھے یہ بتایا اگر مائیں اگر تمہارے سامنے آئے تو اپنی کرسی چھوڑ کے ان کو دینا. اپنے رشتے میں اپنے سے کوئی بزرگ آئے تو ہم کو یہ احترام کرنا اور وہاں کی اپنی بیٹھے سو جگہ پہلے تو کھڑے ہونا ان کے استقبال کے لیے اور احترام کرنا اور ان کو اپنا مقام جو بیٹھنے کا تھا اگر جگہ تنگ ہے تو پہلے ان کو بٹھانا، چاہے اپنے سے عمر میں بڑے رہے چاہے اپنے خراب بھی رہے، ان کا احترام کرنا. ادب بڑی چیز ہے اور ادب میں سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم؟ سلسلے ادب شروع ہوتا ہے ماں سے. ماں کے خدموں کی نے فرمایا تم ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماؤں کو جواب نہ دو، ماؤں کو دل نہ دکھاؤ، ماؤں کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. ماں اگر یہ کہہ دے کہ بیٹے تم کو پڑھنا ہے تو تم پڑھ لیتے بیٹھو. ماں اگر کہے کہ سو جاؤ سو جانا چاہیے. ماں اگر کہے کہ بیٹے یہ عمل نہ کرو رک جانا. ماں اگر کہے کہ یہ عمل کرو اب وہ حکم کی تعمیل میں وہ عمل بھی کر لینا. اور آج کل ہمارا نوجوان الگ ہو گیا ہے، ہر جگہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا، مگر جوڑے کی رقم لینے یا جہیز کا مطالبہ کرتے وقت نہیں میری اماں بول رہی میرے ابا بول رہے ہیں. ارے یہاں اماں بابا کیسا یاد آ گئے؟ جوانی میں تو پورے اماں کو گالیاں دیا، بابا کو گالیاں دیا، جو تکلیفیں دینا تھا دیا، لیکن جہاں جہیز کا معاملہ آیا وہاں آ کے امی بول رہے ہیں ایسا، بابا بول رہے ہیں ایسا. مطلب بھکاری پنا جاتا نہیں، کیونکہ ماں عادت گٹی میں ڈال دی. وہ گٹی میں کیا ڈالی؟ بیٹے اپنے پیسے پہ جینا کمال نہیں ہے، دوسرے کے پیسے پہ جی کے بتا وہ کمال ہے. حالانکہ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا نکاح کو آسان کرو اور ہم لوگ نکاح کو مشکل کر دیے. خیر میں ٹاپک بدل جائے گی اور وہ عنوان بہت لمبا چوڑا ہے اور آپ کو میں بچوں کو یہ نصیحت کر رہا ہوں امی جان کے جوتے پہ بابا جان کے جوتوں میں پیر نہیں ڈالنا، امی جان کے پیروں کے پاس جا کے بیٹھنا، ان سے اپنی بات کو کہنا ہے تو بڑے احترام سے کہنا. اور امی جان اگر کچھ کہہ دیں گردن تک نہیں چھٹکنا، اف تک نہیں بولنا. قرآن پاک میں آیا ہے ماں باپ کی تکلیف کا باعث نہیں بننا، اف تک نہیں کہنا. اگر اف بھی کہتے ہیں تو ماں باپ کو تکلیف گزرتی ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بچوں اور ناظرین کرام، اپنے بچوں کو تربیت شروع سے آپ لوگوں کا حکام ہے دینا. ان کے بیٹھنے کو دیکھ کر، ان کے چلنے کو دیکھ کر، ان کے اٹھنے کو دیکھ کر. اور جب آپ بچوں کو اٹھتے بیٹھتے نصیحت، ایسا بھی نہیں ہونا کہ بچوں کو ضد میں لا لے، بلکہ آپ ایسا عمل کیجئے کہ بچے ضد میں بھی نہ آئیں اور آپ کے عمل کو بھی کرے. اور سب سے اچھا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو موجودہ حالات میں سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرائیے، سرکار کی سیرت پڑھائیے اور ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ کے ان کو واقعات بتائیے تاکہ ہمارے کو معلوم ہو کہ ہمارے اولیاء اللہ نے بھی اپنی ماؤں کی کیسی خدمت کی اور ان کے ساتھ کیسے اپنا احترام کا معاملہ کیا اور کیسے انہوں نے اپنی والدین کے ساتھ اپنی پوری کی پوری زندگی کو ان کے لیے وقف کر دیا تھا. اب یہ گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے اور وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مزید کوئی گفتگو کروں. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ روز تقریر کرنے کا میرا کام کیا ہے. میں یہ مل اس کو پسند اس لیے کیا تاکہ میں بھی خالی ہوں، آپ بھی خالی ہے. اب ہم بیٹھ جائیں گے، اس اسنا میں اللہ رسول کی دو چار باتیں، دو چار نصیحتیں آپ کو سنا دوں گا تو شاید اللہ میاں آپ کو نصیحت کرتے کرتے اللہ میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری کیفیت کو بدل دے، میرے اندر اچھائی کو پیدا کر دے.
اللہ عطا فرما دے۔ اس لیے میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اور والدین کا بھی کام یہ ہے، آپ کو معلوم حضرت ربی شیخ الحدیث ہے، حدیث کا درس دیتے تھے، اور فرخ آپ کے بابا تھے۔ فرخ جو ہے اپنے جنگ میں، سرکار کی زندگی میں کسی جنگ میں شریک ہونے چلے گئے، اور وہ 28 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد یا اس سے زیادہ سالوں کے بعد وہ واپس آئے۔ جب تک آپ کے صاحبزادے پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ ملا تھی آپ کی والدہ محترمہ، چنانچہ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد دنیا میں آپ تشریف لائے۔ آپ کی امی جان کو انہوں نے جاتے جاتے کچھ ریال، کچھ پیسے دیے تھے، کہا کہ یہ میرے خرچے کے لیے رکھو۔ 300 درہم یا 3000 درہم دے کے گئے تھے۔ کہا یہ 30 سال کے بعد آئے اور آ کر دستک دیے تو حضرت فرخ جو ہے رحمت اللہ علیہ باہر آئے، آ کے دیکھے تو آپ اندر گھر میں داخل ہونے لگے تو آپ کو روک دیا۔ کہا یہ کدھر آ جا رہے ہیں حضرت آپ؟ کہا یہ میرا گھر ہے۔ حضرت فرخ نے کہا، حضرت آپ کے صاحبزادے نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ دونوں میں حضرت ربیہ نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ حضرت فرخ فرما رہے ہیں یہ میرا گھر ہے، تمہارا آپ کیسا کہتے ہیں اپنا گھر ہے؟ دونوں کی آواز چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے کہ اتنے میں میرا گھر ہے، میرا نام فرخ ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کے کانوں میں وہ بات چلی گئی، اور جب وہ کانوں میں رکعت گئی تو آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے سے پکارا، ربیہ سے، کہا کہ ادھر آؤ۔ کہا کیا ہوا اماں جان؟ کہا یہ کوئی اور نہیں تمہارے والد ہے، ان کو اندر استقبال کرو، اندر لے کر آؤ۔ جب آپ اندر ان کو لے کر آئے اور استقبال کیا، رات تھی، رات تو گزر گئی، اور رات ہی میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کو جو میں پیسے دے کے گیا تھا، آپ نے اس کا کیا عمل کیا، کیا خرچہ کیا؟ تو جب یہ بات آپ کے زوج محترمہ کو کہا تو انہوں نے کہا اس کا صبح میں جواب دوں گی، اب تو اس وقت آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح میں آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ صبح میں یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے، نماز ادا کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد دیکھے کہ خوبصورت جھبے میں خوبصورت ایک شخصیت آئی ہے، اور وہ درس دے رہی ہے، اور پورے مدینہ شریف میں ماشاءاللہ دل دھرنے جگہ نہیں ہے، ممبر رسول کے اطراف پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے اس سے دل جوئی سے، یعنی دل سے سن رہے ہیں، اور ان کے بولنے کے جو انداز تھے وہ ہر ایک کے دلوں سے آہیں نکلنے والی تھی۔ ایسے الفاظ آپ کو دہرا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت نماز پڑھے، اور اس کے بعد آپ بھی وہ درس میں بیٹھ گئے۔ درس ہوتا رہا، اور درس کے چند منٹ گزرے تو آپ نے بازو والوں سے پوچھا، بھائی یہ جو درس دے رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم میرے کو۔ کہا اس لیے آپ پوچھ رہا ہوں میں۔ تو لوگوں نے کہا یہ صاحب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام فرخ ہے، یہ فرخ کے صاحبزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ سنا، وہ درس ختم ہونے کے بعد بیوی کو آ کے خاموشی سے مسکرانے لگے۔ کہا کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو اپنا حساب بتاتی ہوں۔ آپ نے جو 30,000 درہم دے کے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اب حساب کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میرے بیٹے کو رسول کے ممبر پر بٹھا دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دینے کے قابل بنا دیا۔ اب کوئی پیسہ میرے کو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج میرے بیٹے کی وجہ سے میری شان جو ہوئی ہے، میری عزت کا جو معاملہ ہوا ہے، جو مقام اللہ نے دیا ہے، یہ بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بچوں سے بھی یہ اس بات سے واقعہ کہا، آپ لوگ بھی باپ کا نام روشن کرنے والے بنو، باپ کا نام ڈبانے والے مت بنو، اپنے عمل کو ایسے مت کرو
کہ کل لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کو شرمندگی ہو. ایسے عمل کرو کہ آپ کی وجہ سے آپ کا مقام، آپ کے والد کا مقام بڑھے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ والدین کا احترام کریں گے اور ان کے سامنے آواز نہیں کریں گے، ان کے احترام میں کھڑے رہیں گے اور انہوں آنے پر لیٹیں گے نہیں بلکہ بیٹھ جائیں گے. اماں بابا جا رہے ہیں سامنے سے، صاحبزادے لیٹے ہوئے ہیں. نالائق کو یہ تک نہیں معلوم ماں باپ کا احترام کیا ہے. والدین کا احترام یہ ہے کہ والد یا والدہ سامنے سے گزرے کھڑے ہو جانا چاہیے. میرے عزیز دوستو، گھڑی کا کانٹا بہت تیز بھاگ رہا ہے اور میرے پاس بہت سی باتیں ہیں، مگر اس وقت کتابیں بھی سامنے ہیں مگر عرض کرنے کا اتنا موقع نہیں ہے. اور کوشش یہ بھی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم کو اپنے عمل کو بھی کرنا ہے، اللہ کو راضی بھی رکھنا ہے، آنے والے مہینے کا استقبال بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ایک دو دن پہلے رمضان کے استقبال رمضان پہ میں گفتگو کروں گا. تراویح کی اہمیت اور یہ سنت ہے، سنت موقعہ ہے، اور یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اب ہمارے بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا دے، اور جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ربنا تقبل، ربنا والمسلمین والاموات انک قریب مجیب الدعوات. جو ہمارے کو دعا کرنے کے لیے جس بات سے بھی کہے ہیں، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں سب کے معاملے میں خیر کے فیصلے فرما. اور اے اللہ جو یہ بیماری کا وائرس چل پڑا ہے، اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور اے اللہ پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے ہم استقبال رمضان پا رہے ہیں، اور آنے والے رمضان میں ماننا یہ جو بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے فرما برداروں میں شامل فرما. اے اللہ جو کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں جو بھی ان کے معاملے ہیں اسے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.